क्लास को हम कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि जब अगर क्लास कंट्रोल नहीं होगी ना, तो चाहे आपने कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना की हो, चाहे आप सब्जेक्ट के कितने ही माहिर क्यों ना हो, आप वो नहीं पढ़ा सकते। यानी सबसे बुनियादी और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्लास कंट्रोल की है, जिसे क्लास डिसिप्लिन भी कह सकते हैं या क्लास मैनेजमेंट भी कहते हैं। वो टेक्निकली उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। डिसिप्लिन जो होता है ना, वो अंदर से पैदा होता है, खुद इंसान के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे कि उनको कोई मॉनिटरिंग कर रहा हो, देख रहा हो ना देख रहा हो, उन्होंने अपना काम करना होता है। तो वो डिसिप्लिन जो होता है ना, वो लेफ्ट जो डिसिप्लिन है वो डिसिपल से निकला है। हम पहले भी बात कर चुके हैं काफ़ी दफा। तो डिसिपल किसे कहते हैं? मरीद को, चेले को। तो पीर साहब कहीं पे भी हूँ, उन्होंने जो कहा था कि ऐसे करना है तो उन्होंने ऐसे करना है। फिर चाहे वो पीर साहब कहीं कराची बैठे हुए या किसी बाहर किसी मुल्क में बैठे हुए, चेला जहाँ कहीं होगा, घर में अकेला होगा, कहीं जंगल में होगा, किसी भी जगह होगा, तो वो वही काम करेगा। तो ये डिसिपल बनाने का जो है ना, चेला बनाने का, मरीद बनाने का जो अमल है ना, वो उसे डिसिप्लिन कहते हैं। और वो अंदर होता है इंसान के अंदर। एक वो मॉनिटर जो है ना खड़ा हो जाता है इंसान के अंदर, एक मॉनिटर कंट्रोलर जो है मौजूद होता है, जो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको उस तरफ चलाता है। वो अगर कोई गलत करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना डिसिप्लिन हो चुका होता है। असल तो चीज़ डिसिप्लिन है। हमारे मुल्क में चूँकि हम गुलाम रहे हैं पहले अंग्रेज़ों के, और उसके बाद फिर जमहूरियत तो हमने बराए नाम ही देखी है। तो हमारे अंदर डिसिप्लिन उस तरह से नहीं पैदा होता, हमें एहसास ही नहीं होता कि डिसिप्लिन क्या होता है। अगर हमें पता है कि किसी बंदे को कि सार्जेंट खड़ा है आगे, और अगर वो गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहा है, तो वो हेलमेट भी पहन लेगा और बेल्ट भी पहन लेगा। लेकिन अगर उसे ये पता हो कि आगे कोई चेकिंग वाला नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ जहाँ स्पीड चेक हो, मोटर वे पे भी, तो हम अमल नहीं करते। हालांकि ये सीट बेल्ट है या हेलमेट है, ये किसका फ़ायदा है? इसमें बंदे का अपना फ़ायदा है ना, पुलिस का फ़ायदा तो नहीं है ना, हुकूमत का फ़ायदा है। और ये जो डिसिप्लिन है ना, ये आदत है। मसलन अपनी मिसाल पता नहीं देनी भी चाहिए नहीं देनी चाहिए। मेरी आदत है कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए, तो मुझे खुद पता नहीं होता, मैं ऑटोमेटिकली मैं बेल्ट बांध लेता हूँ, सीट बेल्ट। चाहे मैंने यहाँ से घर जो है ना चंद 100 मीटर के फासले पे है, मैं यहाँ जाना हो या घर से स्कूल तक भी आना हो और गाड़ी में आना हो और खुद ड्राइव करना हो, तो खुद ब खुद जो है ना बेल्ट की तरफ मेरा हाथ चला जाता है, और मैं बेल्ट के बगैर तो मैं गाड़ी चला ही नहीं सकता। अब ये बेल्ट रास्ते में जो है ना, हमारे एक दोस्त थे, वो आ रहे थे रास्ते में, उनका एक्सीडेंट हुआ, बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। तो वो आगे जाके स्क्रीन पे लगा उनका, ब्रेक्स लगाई उन्होंने अचानक, तो सीट पे जाके स्टेयरिंग भी और शदीद जख्मी हो गए। इसी तरह हेलमेट अगर हम पहनेंगे तो क्या होगा? फ़ायदा हमारा अपना होगा। लेकिन हम चूंकि कंट्रोल, इसको कंट्रोल जो होता है ना, ये मतलब लेफ्ट, हम क्लासरूम कंट्रोल के लिए लेफ्ट ठीक नहीं है कंट्रोल का, ये डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हम जिन आदतों के, वालदेन के, जिस घर में, जिस माहौल में हम पले बड़े हैं या बच्चे पले बड़े हैं, वहाँ ये कंट्रोल के बगैर तो बात नहीं बनती। कंट्रोल नेगेटिव मानों में होता है, लेकिन कंट्रोल ज़ाहिर है, गाड़ी के अंदर कंट्रोलर लगे होते हैं, ब्रेक लगी हुई है कि आप ब्रेक लगाते हैं तो कंट्रोल हो जाता है, स्टीयरिंग लगा हुआ है कि जहाँ गाड़ी को दाएं बाएं कंट्रोल करके आप ले जाते हैं। तो क्लासरूम कंट्रोल या क्लासरूम मैनेजमेंट या क्लासरूम डिसिप्लिन पहली बुनियादी ज़रूरत है। चाहे टीचर अपने कितने ही सब्जेक्ट में कितनी ही माहिर क्यों ना हो, जब तक उसका क्लास कंट्रोल नहीं है, उसकी वो सारी मेहनत, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। ठीक है, तो क्लास रूम कंट्रोल जो है ये गर्चे के बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको आज ये जो हमारी ये जो गुफ्तगू है या ट्रेनिंग है, इसके बाद हम इस काबिल हो जाना चाहिए हमें कि हम डिफाइन क्लासरूम कंट्रोल के, क्लासरूम कंट्रोल को हम डिफाइन कर सकें होता क्या है, और अंडरस्टैंड क्लासरूम कंट्रोल टेक्निक्स के, क्लासरूम कंट्रोल की टेक्निक्स क्या क्या हैं। बहुत डिटेल में है ये, हम उन डिटेल में तो नहीं जाएंगे आज। हम सिर्फ एक थोड़ा सा उसका खुलासा बयान करेंगे। और तीसरे, अप्लाई क्लासरूम कंट्रोल टेक्निक्स, जो टेक्निक हम सीखे हैं उनको फिर अप्लाई भी करें क्लासरूम के अंदर। तो ये तीन चीज़ें शायद आज मुकम्मल ना हो सके। तो क्लासरूम कंट्रोल है क्या, यानी हम डिफाइन इसे कैसे करते हैं? क्लासरूम कंट्रोल इज कम्बिनेशन ऑफ अ वाइड range of skills and techniques a teacher uses to maintain an orderly, focused,
پروڈکٹیو اینڈ کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ. یعنی کلاس روم کنٹرول سے مراد وہ سکلز ہیں، وہ ٹیکنیکس ہیں، وہ طریقے ہیں، وہ میتھڈز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ایک ٹیچر کلاس کو آرڈرلی، یعنی ایک ترتیب اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک وہ کلاس آرڈر میں ہونی چاہیے. اگر ادھر ادھر بچے جو ہیں نا وہ ایپازلٹی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا رخ مشرق کی طرف، کسی کی طرف مغرب ہے، اگر وہ ہر بچہ جو ہے اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے، اپنے اپنے جو ہے روزگار میں لگا ہوا ہے، کوئی بیگ سے پینسل نکال رہا ہے، کوئی نوٹ بک کھول رہا ہے، کوئی پچھلے سبجیکٹ کا جو میڈم گئی تھی اس سبجیکٹ کا کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے اپنی ٹائی ٹھیک کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب سب کا رخ آپ کی طرف بھی ہے لیکن کام اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے روزگار پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب وہ کلاس ان آرڈر نہیں ہے. تو نمبر 2 جو ہے وہ فوکسڈ ہو کلاس. فوکس کیا ہوتا ہے؟ یہ فزکس کی ویسے ٹرم ہے. فوکس کا مطلب ہے جب آپ وہ لینس رکھتے ہیں نا کسی لائٹ کے اندر تو وہ ایک اس کی لائٹ جتنی بھی ہے وہ ایک جگہ کے اوپر آ کے جمع ہو جاتی ہے، اسے فوکسڈ کہتے ہیں. فوکس کا مطلب ہے کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، آپ متوجہ ہو رہے ہیں. آپ تو فوکسڈ ہیں، ٹیچر فوکسڈ ہوتی ہیں، کیا بچے بھی فوکسڈ ہیں؟ کیا بچے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میڈم اب نے کیا کہنا ہے یا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ آپ کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں. اگر وہ فوکسڈ نہیں ہے تو بھی ساری محنت جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. منی پوری طرح متوجہ ہونا. اور پھر پروڈکٹیو، کہ آپ اور بچہ جو ہے آپ جو مقصد لے کے گئے ہیں کلاس روم میں کیوں گئے؟ مطلب سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نا، جس کو ہم کہتے ہیں نا، جیسے ہم بحثیت مسلمان جو ہے زندگی جب ہم گزارتے ہیں تو ہمارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے سامنے ہمارا مطمع نظر کیا ہے؟ ہمارا خاتمہ. کہ خاتمے کے بعد جو ہے نا ہماری زندگی جب اینڈ ہوگی اور جب میں وہاں ہم نے کیا لے کے جانا ہے؟ یعنی اینڈ جو ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں نا کہ آل از ویل اف اینڈز ویل. تو پیریڈ کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں پتا ہو کہ پیریڈ کے اینڈ پہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے، بچوں نے کیا اچیو کرنا ہے، پہلے ہمیں پتا ہو. جس کو ہم کہتے ہیں ادھر ٹیچنگ کی زبان میں SLOs، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. ہمیں پتا ہو کہ اس پیریڈ کے بعد بچے کو یہ چیز آ جانی چاہیے، بچے نے یہ چیز بچے کو سیکھ لینی چاہیے. ایک یا دو چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں نہیں لے کے ہم جا سکتے کہ بھائی ہم نے کو 50 چیزیں بچوں کو سکھانی ہے. ایک یا دو کہ بھائی آج بچہ جو ہے اس کو مثلا جمع کے سوال، ایڈیشن کے سوال سکھانا ہے میتھ میں، تو اس کو ایڈیشن آنی چاہیے 2 ڈیجٹس کی یا 3 ڈیجٹس کی. یا انگلش ہے تو ہم نے اس کو آج یہ ٹینس پڑھانا ہے، یا آج ان کو ناؤن پڑھانا ہے تو ان کو بس ناؤن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مطلب کوئی ایک پیریڈ میں 40 منٹ کے پیریڈ میں، اور ہم نے ایک ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ 40 پیریڈ ہمارے نہیں ہوتے. 40 منٹ ہمارے پاس ایک پیریڈ میں 40 منٹ ہوتے ہیں، 40 منٹ ہمارے نہیں ہیں. ان 40 منٹ کو ہم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے 4 حصوں میں. وہ پیزا جو گھر آتا ہے وہ سارا ہم ہی نہیں کھا جانا، کچھ دوسروں کے لیے بھی چھوڑنا ہے. ہم نے اپنا حصہ کھانا ہے. 4 بندے ہیں تو ہم نے اپنا حصہ، چوتھائی حصہ کھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پیریڈ کے 4 حصے ہم نے کیے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا حصہ صرف وہ ایک حصہ ہے. زیادہ سے زیادہ 10، اور بہت زیادہ آپ بڑے ہیں تو آپ کا حق زیادہ ہے تھوڑا سا، ایک نوالا اور سے 10 کے بجائے 12 منٹ 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. اب باقی ٹائم بچوں کا ہے. 40 منٹ میں سے صرف 15 منٹ ہمارے ہیں، اور وہ 15 منٹ شروع کے ہی نہیں ہے، وہ 15 منٹ سارے ملا کے. اینڈ میں بھی آپ نے کچھ بات کرنی ہوتی ہے، کچھ درمیان میں کبھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی شروع میں بات کرنی ہوتی ہے، تو یہ سارا کچھ ملا کے میکسیمم 15 منٹس ہمیں یوز کرنے چاہیے. باقی جو ہیں 25 منٹ جو ہیں بچوں کے ہیں ہمارے. اب دیکھا نا، اب بڑی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ہماری ٹیچرز مجھے بعض اوقات ان پہ ترس آتا ہے. اتنی زیادہ محنت کرتی ہیں، اتنی محنت کرتی ہیں کہ مطلب مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی گر جائیں گی کلاس میں. لیکن رزلٹ دیکھیں نا آپ، ابھی فرسٹ اینول کا رزلٹ دیکھیں تو محنت کے باوجود بچوں کے اس میں کیا پڑا. آپ جس برتن میں کوئی چیز ڈال رہے ہیں اس برتن کا منہ بند ہے، اوپر سے ڈھکن ٹائٹ بند ہوا ہوا ہے، آپ اوپر سے دودھ شاید ڈالی جا رہے ہیں،
پوری محنت سے ڈالی جا رہے ہیں اور وہ برتن جو ہے نا وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ مطلب آپ نے محنت پوری کی، آپ نے بڑا قیمتی شہد جو ہے نا کوئی 5,000 روپے کلو والا، اور دودھ جو ہے وہ بہت خالص 300 روپے کلو والا لے کے آپ نے ڈال رہے ہیں، آپ بڑی محنت سے ڈال رہے ہیں، لیکن آگے جو ریسیو کرنے والا ہے وہ ریسیو ہی نہیں کر رہا، آپ کی تو ساری محنت زیرو ہو گئی نا پھر۔ بچے کو ریڈی کرنا ہوتا ہے ہمیں کہ وہ ریسیو کرے، جب تک ریسیو نہیں کرتا اس وقت تک ہماری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، میں اور میڈم حلیمہ، ٹھیک، 6 کلاس کے جو بچے ہمارے بالکل زیرو ہیں، سر وہ بہت شارپ بچے ہیں بیسیکلی۔ چلے شارپ ہیں تو پچھلے 6 مہینے ہو گئے ہیں نا شارپ، ان کی شارپنیس کہاں گئی؟ وہ کسی نے 2 نمبر لیے ہوئے ہیں، کسی نے 0 نمبر لیا ہوا ہے، کسی نے 3 نمبر کسی سبجیکٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ان بچوں کو الگ کرنا ہے، الگ کر کے ان کو ہم نے اپنے طریقے سے پڑھانا ہے، اور پھر ان کو ان کے ساتھ مقابلہ کروانا ہے۔ جو باقی بچے ہیں جو ٹاپر ہیں اور باقی جو کلاس ہے آدھی کلاس ہے وہ کنٹرول گروپ ہوگا، جس کو ٹیچر اپنے حساب سے پڑھائیں گی اور ہم ان کو دوسرے طریقے سے پڑھائیں گے۔ اس وقت وہ بچے زیرو پہ ہیں، بالکل زیرو پہ ہیں، تو وہ مطلب کیا ہے؟ اس میں یہی ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کا فوکس رکھیں، ہم ان کو کوئی ایسے طریقے ان پہ استعمال کریں جس سے بچے کام کریں۔ بھائی امتحان بچوں نے دینا ہے، سیکھنا بچوں نے ہے۔ آپ لوگوں نے ڈگریاں لے لی ہیں نا، کسی نے بی ایس کیا ہوا ہے، کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے، کسی نے بی ایس تو تقریباً سبھی نے کیا ہوا ہے نا، کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ آپ نے تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ محنت تو انہوں نے کرنی ہے جنہوں نے پیپر دینا ہے، جنہوں نے امتحان دینے ہیں، وہ محنت نہیں کر رہے اور ہم خوب محنت کر رہے ہیں۔ کھیت تیار ہی نہیں ہو رہا اور ہم بہت قیمتی قسم کا بیج ڈالی جا رہے ہیں، اور کھیت جو ہے وہ آگے سے کیا محنت کے باوجود آگے سے جو فصل تیار ہو رہی ہے وہ فصل نہیں ہے، وہ تو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اس کے ساتھ پھل ہی نہیں لگ رہا۔ تو بچے پروڈکٹیو ہم نے ماحول اس کا، یعنی تاکہ ہمیں جو ہم پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم جو اگانا چاہتے ہیں، تاکہ ان بچوں کو جو سکھانا چاہتے ہیں وہ سیکھ جائیں، اور پھر کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہو کہ جس میں بچہ لرننگ کے اس پروسیس کو وہ اس میں شامل ہو سکے۔ اور بہت سارے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ 4 جو ہے نا میں نے ان کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کلاس روم کنٹرول کا مقصد ہے کہ وہ کلاس آرڈرلی ہو، ترتیب میں ہو، فوکسڈ ہو، وہ اس لرننگ آبجیکٹو کی طرف فوکس ہو، اور پروڈکٹیو ہو کہ اس سے کوئی چیز جو ہے نا، کوئی ہم جو مقصد لے کے جا رہے ہیں کلاس میں وہ مقصد حاصل ہو، اور وہ ماحول ایسا کنڈیوسیو ہو، ایسا فرینڈلی ہو، ایسا لرننگ انوائرمنٹ ہو کہ جس میں بچہ کچھ سیکھ سکے، اور بچے کے لیے نہیں ٹیچر کے لیے بھی۔ مطلب ٹیچر بھی اگر اس میں تکلیف میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں پڑھا سکتی، ٹیچر کے لیے بھی مطلب وہ ماحول کنڈیوسیو ہونا چاہیے نا۔ بچوں کی وجہ سے اگر ٹیچر نہیں پڑھا پا رہی یا ٹیچر اپنی وہ پروڈکٹیوٹی نہیں دکھا رہی تو ٹیچر کے لیے بھی تو مسئلہ ہے نا۔ وہ اگر کلاس اچھی ہوگی، کنٹرول ہوگی، تو ٹیچر کا جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ تو صرف یہ چیزیں جو ہیں نا وہ صرف بچے کے فائدے کے لیے نہیں ہے، وہ ٹیچر کے فائدے کے لیے، کیونکہ ہر بندہ آپ میں سے پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ مجھے اس بات پہ بار بار میں کہتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر مطلب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو بدنیت ہو۔ بعض ٹیموں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بدنیت ہوتے ہیں کہ چھوڑو بھائی وقت گزارو، کیوں اتنی محنت کر رہے ہو۔ یہاں پہ میرا یہ مطلب خیال ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بدنیت ہو گیا جی چھوڑو بھائی آج کا وقت گزر گیا تو گزر گیا، بس جو وقت گزارنا ہے گزر جاؤ۔ اور اگر کوئی بدنیت ہوتا ہے تو ہماری ٹیم کی مطلب وہ ایسا کوئی سیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ پھر رہتا نہیں ہے، وہ خود بخود ہی جو ہے نا پھر وہ الگ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ ایک بڑی خوبی ہوتی ہے کسی کلاس کسی ٹیم کے اندر کہ اس کے جتنے ٹیم کے ممبر ہیں وہ سارے کے سارے اس بڑے مقصد کے لیے وہ سارے کے سارے متحد ہوتے ہیں اور یونی ڈائریکشنل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 مطلب اس میں ہے کہ ہم اب کلاس کنٹرول کے جو پلرز ہیں وہ کون سے مرکزی ستون ہیں، بنیادی ستون ہیں، بیسک چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے سامنے رکھ کے ہی ہم کلاس کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے انوائرمنٹل مینجمنٹ۔
انوائرمنٹ سے مراد وہ کلاس روم کا جو ماحول ہے. اچھا کلاس جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ کلاس یہیں پہ بھی ہو، کمرے کے اندر ہی ہو، کلاس باہر بھی تو ہو سکتی ہے. گیمز میں آپ دیکھیں جو لوگ گئے تھے گراؤنڈ میں بچوں کے ساتھ، وہاں بچوں کے اوپر وہ نہیں تھا اس طرح کی کنٹرول یا سختی، لیکن بچے بڑے ویل ڈسپلن تھے اور کوئی انہوں نے اس طرح کی بدتمیزی یا کوئی مس بیہیو نہیں کیا. بچے اور بچیاں جو ہیں کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ ساری جو ہے مطلب ایکٹیویٹی جو گیمز کی ہے وہ کی. اور اس کی شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا، اس کی مطلب جو ہم نے اس کو ویڈیوز بنائی ہیں یا اس کی جو تصویریں کھینچی ہیں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کتنے ویل ڈسپلن تھے، وہاں ویل کنٹرول تھے. اور وہ باہر سے کنٹرول نہیں تھا، وہ خود ہی ان کے اندر ایک تھا کہ بھائی ہم نے یہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. تو کلاس روم سے مراد یہ صرف کلاس کمرہ نہیں ہے، دیواروں کے اندر نہیں ہے، بلکہ دیواروں سے باہر گراؤنڈ میں، اسمبلی میں، سڑک پہ، کہیں پہ بھی وہ بچہ جو ہے اگر ٹیچر ان کے ساتھ ہے تو مطلب وہ کلاس ہے. جہاں لرننگ اور ٹیچنگ کا عمل ہو رہا وہ کلاس روم ہے. تو اس میں انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں ہماری لرننگ ہو رہی ہے اور ٹیچنگ ہو رہی ہے اس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں. تو اس کا جو تعلق ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں کلاس روم کے اندر. ایک ہوتا ہے کلاس روم کا فزیکل انوائرمنٹ اور ایک ہوتا ہے کلاس روم کا ایموشنل انوائرمنٹ. فزیکل انوائرمنٹ میں تو یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھیں گے اس کے اندر جو چیئرز ہیں، فرنیچر ہے وہ پورا ہے، برابر ہے، بچے پراپر طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو بورڈ جس کو صحیح نظر نہیں آ رہا یا جس کو ٹیچر نظر نہیں آ رہی یا وہ کوئی ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے اور وہ پیچھے بیٹھا ہوا کچھ اور ہی کر رہا ہے پڑھنے کے بجائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ لائٹ ہے، لائٹ جو ہے پراپر ہے یا نہیں ہے. بچہ جو ہے اس میں اس کے نوٹ بک کے اوپر وہ بچہ بعض اوقات آپ دیکھا کہ ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا اپنا سایہ جو ہے کاپی کے اوپر جس پہ لکھ رہا ہوتا ہے اس پہ پڑھ رہا ہوتا ہے. ایک تو ان کی کمر جو ہے وہ ابھی بچے ہیں، ان کی اگر جتنا وہ یوں ٹیڑھے ہو کے بیٹھیں گے وہ جا کے ان کی کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی. اور وہ دوسرا تو یہ ہے کہ ان کو وہ ایسا بچہ جو باوجود کہنے کے جھک کے اور قریب ہو کے دیکھ رہا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی کوئی آئی سائٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ اتنا قریب ہو کے لکھ رہا ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں ایسے بچوں کے بارے میں رپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں بتائیں کہ یہ بچہ جو ہے نا اس کے وہ ٹیچر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آئی سائٹ کے لیے کوئی بڑا میڈیکل اسپیشلسٹ یا کوئی آئی اسپیشلسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس کی آئی سائٹ جو ہے دور بیٹھا ہوا ہے پیچھے اس کو نظر نہیں آ رہا. بچے بعض خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے بورڈ سر پہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو فزیکل انوائرمنٹ ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں نائز نہ ہو، اس میں لائٹ جو ہے اس میں ساؤنڈ جو ہے وہ باہر سے ایسی نہ ہو کہ جس سے وہ بچے جو ہیں یا ٹیچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں. اور اس میں ایک ریسپیکٹ فل، ایموشنل کا مطلب ہے ریسپیکٹ فل وہ ہو انوائرمنٹ. بچوں کو پتا ہو کہ ہم نے ٹیچر کی عزت کرنی ہے اور بچوں کو بھی پتا ہو کہ ہماری بھی عزت جو ہے ہماری بھی ریسپیکٹ کی جاتی ہے. تو ریسپیکٹ فل انوائرمنٹ آپ ان کو اپنائیت جب دیں گے نا، جب بچوں کو یہ محسوس ہوگا کہ نہیں. آج بھی میں مطلب 8th کلاس میں ٹیچر تھی کوئی، اب ایک بچے نے جا کے شکایت کی گھر میں کہ جی مجھے ٹیچر نے سزا دیا، مجھے مارا ہے. مارا تو نہیں، اس طرح سے سزا دیا. یہی ہم کیا کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، اسسٹنٹ کروا دیتے ہیں. وہ دوسری تو پنشمنٹ ہم کرتے نہیں ہیں نا کہ ڈنڈا لے کے شروع ہو جائیں، وہ تو پنشمنٹ الاؤ بھی نہیں ہے. مطلب تھوڑا سا ڈانٹ دیا، اسسٹنٹ کروا دیا، تو بچے نے جا کے شکایت کر دی. اس کی ماں اسکول آ گئی اس دن، تو میرے سامنے ہو کہ جی پتہ چلا. میں ویسے آفس میں گیا تو وہاں یہ معاملہ چل رہا تھا. اچھا اسی دن اس بچے کو میں نے بھی ڈانٹا تھا. میں نے اس کی امی کو کہا کہ میں نے اس کے میری شکایت نہیں کی، اس نے میں نے بھی تو آج اس کو ڈانٹا بھی اور سزا بھی دی، اسسٹنٹ کروایا اسے، اس نے کام نہیں کیا ہوا تھا. کہتے نہیں آپ کی تو شکایت اس نے نہیں کی. کیوں نہیں شکایت کی؟ حالانکہ میری شکایت بھی کرتے ہیں بچے جا کے، یہ نہیں کہ میں چونکہ ہیڈ ہوں تو میری شکایت جا کے نہیں کرتے. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو گھر جا کے میری شکایت کرتے. ایک دن ایک والد آیا تھا، اس نے اسسٹنٹ میں نے اس بچے کو کروایا تو والد نے کہ جی اس نے آپ کی شکایت کی ہے. تو والد نے بچے کو ڈانٹا کہ بھائی ٹیچر کی شکایت نہیں کرتے ہوتے، لیکن شکایتیں جاتی ہیں میری بھی. اس بچے نے میری شکایت نہیں کی. یہ جو آپ کا ایک لنک ہوتا ہے نا بچے کے ساتھ، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ریسپیکٹ کا، ایک خاص ایک مطلب محبت کا،
یہ لفظ بدنام ہے ویسے، یہ محبت کا لفظ جو ہے نا یہ، لیکن یہاں سے محبت یہ ہے کہ وہ ایک حب ہوتی ہے جو بچے کے ساتھ کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، یا بچوں کی ہوتی ہے کہ یہ میری ٹیچر ہے، یہ مجھے سکھاتی ہے. تو یہ جو ایموشنل انوائرمنٹ ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ اگر پازیٹیو ہوگا، کنڈیوسیو ہوگا اور بچوں کی عزت کی جائے گی تو بچے بھی جو ہے وہ آپ کی ریسپیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے بیہیویئر، پہلا تو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا انوائرمنٹ مینجمنٹ، کہ جس کلاس کا انوائرمنٹ، لائٹ ہے، ساؤنڈ ہے، چیئرز ہیں، ڈیسک ہیں، ان کے بیگز ہیں، ان کی یہ ان کی اٹینشن ہے، یہ ساری چیزیں جو فزیکل انوائرمنٹ ہوتی ہے. گرمی ہے، سردی ہے، گرمیوں میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض کلاسوں میں ڈائریکٹ دھوپ آ رہی ہوتی ہے، تو یہ بچہ جو ہے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنے سے وہ اس دھوپ سے نکل سکتا ہے. تو یہ فزیکل انوائرمنٹ. دوسرا جو ہے وہ ہم نے کہا ایموشنل انوائرمنٹ پازیٹیو ہونا چاہیے. بچہ اگر غصے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بےزتی اس کی ہوئی ہے، ڈانٹ پڑی ہے اور وہ غصے میں ہے، تو آپ جتنا مرضی اس کو پڑھا لیں، اچھا وہ بس اس کا موڈ ہے ہی نہیں آج پڑھنے کا. دوسرا جو ہے وہ بیہیویئر مینجمنٹ ہے. بیہیویئر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے یہ جو ہم سائیکالوجی ہے نا، نفسیات، اس کے بعد میں ہم کبھی بات کریں گے، ایجوکیشن سائیکالوجی، اس کو سائنس آف مائنڈ کہتے ہیں نا سائیکالوجی کو، لیکن پھر اس کو کہا گیا کہ نہیں، سائنس آف بیہیویئر ہے. دماغ میں کیا چل رہا ہے اس وقت؟ آپ لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ہاں ہاں جی، ابھی ان کو سب سے زیادہ پتا ہے. نہیں سر، وہ یہ بات کر رہی تھی کہ مائنڈ ریڈ، تو یہ ویسے ہی بس ایک کنسیپٹ ہے سائیکالوجسٹ کے بارے میں کہ وہ دماغ کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہاں اس چیز کو نہیں کرتے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہمارے مائنڈ کی زیر اثر ہوتا ہے، کہ ہماری جو مائنڈ ہوتی ہے یہ انسٹرکشن دیتا ہے. تو وہ یہ بات ہوتی ہے. تو وہ میں نے ان کو بولا تھا یہ چیز ایسے نہیں ہوتی. مطلب وہ تو سر یہ جو مجھے کہتی ہیں تمہیں کچھ آتا ہی نہیں، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بڑی اچھی ہے جنہوں نے آپ کو منہ پہ سچ بتا دیا. اچھا، نہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، اور یہ آل راؤنڈر ہیں. جس طرح وہ کسی ٹیم میں ہوتا ہے نا ایک آل راؤنڈر بندہ، کہ اس کو جس پہ وکٹ پہ کھڑا کر دو، اسے بالنگ کرا لو، اسے فیلڈنگ پہ لگا لو. ہاں جی، یہی کہا تھا. ہاں جی. چلو یہ بھی بڑی اچھا ہے کہ انہوں نے آپ کو کہہ دیا، ورنہ یہ دل میں رکھتی تو. نہیں سر، یہ ان کی بات نہیں تھی نا. آپ کو لگتا ہے وہ دل میں رکھتی ہے؟ یہ نا جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ نا مائنڈ کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ چیز ہاں یہی ہے، مائنڈ پڑھا ہی نہیں جاتا بھائی. ابھی آپ کے دماغ میں ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایپٹیچیوڈ. ایپٹیچیوڈ اندر ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے. یہ اسی لیے انہوں نے ڈیفینیشن چینج کر دی ہے سائیکالوجی کی. سائنس آف مائنڈ نہیں ہے، سائنس آف بیہیویئر ہے. بیہیویئر کا مطلب وہ بیہیویئر وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، جو آپ کا رویہ وہ ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے. بچوں کا رویہ جو ہے جو دیکھنے میں ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ان کے دل میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے. وہ تو ابھی جیسے آپ کے دل میں چل رہا ہے، کچھ لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں بار بار، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے. تو بیہیویئر مینجمنٹ مسٹ ہے. اگر بیہیویئر مینجمنٹ نہیں ہے، بچے کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بچے کا ظاہری چلنا پھرنا، بات چیت کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ لگتے بہت اچھے ہیں، آپ کو جب بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کاش یہ بات نہ کرتے. مطلب کیا ہے؟ یہ ان کا بیہیویئر ہے، یہ ان کا مطلب. آپ کو ابھی میرے ساتھ ایک تجربہ ہوا. مجھے وہ ایک بندہ تھا، وہ اس کی کوئی چیز تھی، وہ مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں نے کہا آپ نے یہ بہت اچھی بنائی ہے. تو انہوں نے مطلب بڑے روڈ طریقے سے مجھے جواب دیا کہ میں نے نہیں بنائی، چائنا نے بنائی ہے. اچھا، بہرحال مطلب وہ یہ جو گفتگو ہے نا یا بات ہے، یہ وہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع آپ ضرور پڑھیں، جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کچھ چیزیں سمجھا رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو، منہ پھیر کے بات نہ کیا کرو، اکڑ کے بات نہ کیا کرو، زمین پہ اکڑ کے چلا بھی نہ کرو. یہ رویے ہیں، ٹھیک ہے. اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے، یہ کچھ لوگ جو ہے نا یہاں پہاڑی علاقوں کے میڈم، پہاڑی علاقوں میں دیکھیں نا آپ، چھوٹے چھوٹی کسیاں ہوتی ہیں، نالے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، شور بڑا ہوتا ہے ان کا. لیکن دریا جو ہوتا ہے یا سمندر ہے،
اس میں اتنا پانی ہوتا ہے، آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ سمندر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کم جانتے ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں، اور جو زیادہ جانتے ہیں وہ کم بولتے ہیں. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بندے کے اندر یہ خرابی آ جاتی ہے کہ بندہ بولتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ لفظ بولوں گا تو اس کا کیا اثر ہوگا. جتنے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نالجفل بندے ہوتے ہیں وہ بہت کم آپ کو رائے دیں گے. ہم جب حج پہ گئے تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی جنہیں عام پڑھنا بھی وہ نہیں جانتی تھی، عام مطلب دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس نہیں تھی. جب کوئی مسئلہ آتا تھا ایسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو وہ سب سے پہلے فتویٰ دیتی تھی کہ ایسے ہی کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اور وہ ڈٹ جاتی تھی اس پہ کہ نہیں میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. ہاں وہ مطلب اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا غلط ہے یا صحیح ہے، وہ تو ہر بات کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے نا. اور ایک بندہ خاموش ہوتا ہے آپ کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. یا ایک بندہ آپ کو جگہ دیتا ہے پیچھے ہٹتا جاتا ہے ہٹتا جاتا ہے ہٹتا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رائٹ پہ ہیں. کم از کم اس کو دوسری طرف سے نیچے تو نہ گرائے نا. تو مطلب ہمارا بچوں کے ساتھ پازیٹیو رویہ ہونا چاہیے، مثبت رویہ ہونا چاہیے. ایک بچہ جو ہے کہ اگر مس بہیو کر رہا ہے یا شور کر رہا ہے یا گڑبڑ کر رہا ہے تو وجہ جاننے کی تلاش کیوں کریں، وجہ کہ کیوں ایسا یہ کر رہا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، گھر سے کوئی چیز کا مسئلہ ہے. وہ جو عام طور پہ ہم بزنس میں کہتے ہیں نو یور کلائنٹ، اپنے جو گاہک ہے نا اس کو جانو کہ وہ کیسا ہے، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے. تو یہاں پہ ہم وی شوڈ نو آور اسٹوڈنٹ، ہمارے بچے کو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ جو ہے اس کے گھریلو پرابلم کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، اس کا کوئی سائیکالوجیکل مسئلہ تو نہیں ہے. جیسے ہماری 6 کلاس میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس بچے پہ جتنی مرضی محنت کر لیں اب ظاہر ہے کہ اس کی وہ مطلب لرننگ کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اس کے کچھ نفسیاتی معاملات ہیں. اس پہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو اسی طریقے سے اگر ہم ڈیل کریں گے جس طرح کے اسی کلاس کے کسی لائق بچے کو ڈیل کر رہے ہیں تو وہ تو الٹا جو ہے اس کے اندر ری ایکشن پیدا ہوگا. مطلب اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے سیکھنے کی، مطلب یہ والا علم وہ نہیں سیکھ پا رہا. ہو سکتا ہے کہ کسی ٹیکنیکل سائٹ پہ کمپیوٹر میں یا موبائل پہ وہ بڑا ماہر ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اگر نہیں سیکھنا چاہ رہا، نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی کیا وجوہات کیا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے انسٹرکشنل مینجمنٹ، کہ ہماری جو انسٹرکشن ہے جو ہم نے سکھانا ہے. ٹیچنگ نہیں کا لفظ یہاں نہیں استعمال ہوا، ٹیچنگ اور انسٹرکشن میں فرق ہے. ہم عام طور پہ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچنگ تو لمبا لیکچر ہے نا. انسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. جس طرح کے پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر، یہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے دوسری. فزیکل ٹریننگ کو ٹیچر نہیں کہتے، فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر کہتے ہیں اسے، کہ وہ انسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے. سیٹ، اسٹینڈ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، دائیں مڑ جاؤ، بائیں مڑ جاؤ، چھوڑ دو، پکڑ لو. اس لیے اس کو انسٹرکٹر کہتے ہیں. انسٹرکٹر اور ٹیچر میں فرق ہے. انسٹرکٹر جو ہوتا ہے اس کی جو ہدایات ہوتی ہیں کلیئر کٹ ہوتی ہیں اور بچے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، سننے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو ہماری جو ٹیچنگ انسٹرکشن ہے وہ ہم نے تیار کرنی ہوں گی کہ ہمیں کون سا پلان کرنا ہے. انہیں سب سے پہلے پلان کیا ہوتا ہے؟ شارٹ اگر ڈیفینیشن پلاننگ کی کریں تو کیا ہے؟ کسی کام کرنے سے پہلے وی ہیو ٹو آنسر 6 questions. 5W 1H. 5W 1H جو ہے، 5W سے مراد ہے what, when, where, who, when, why. سب سے اہم سوال جو ہے why، کیوں کروں میں یہ. اور پھر H جو ہے how، کیسے کروں. ان 5-6 سوالوں کے جواب جب آپ کسی کام سے پہلے دیتے ہیں نا تو وہ پلاننگ ہوتی ہے. کوئی پلاننگ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی، چاہے کوئی بھی پلاننگ ہو. کہ میں نے آج کلاس میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کون ہے جو میرے سامنے جو بیٹھے ہوں گے شہزادے شہزادیاں، وہ کون ہیں، ان کی مینٹل لیول کیا ہے، ان کی اس سے پہلے لرننگ انہوں نے کتنی کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد وائی کا مطلب میرے آج کے آبجیکٹیو کیا ہے، میں نے آج کیا سکھانا ہے، ان کو کیوں سکھانا ہے. عام طور پہ جو ہے نا وہ جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو جو سوسائٹی ہے نا اس کے اندر ہم استعمال اس کا نہیں بتاتے. بچہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے بھائی کلاس روم کی حد تک ہی ہے.
جو ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ بس یہی پہ ہے. قائد اعظم جو ہے بہت بڑے لیڈر تھے ہمارے محترم میں، انہوں نے پاکستان بنایا تھا، بس کلاس روم کی حد تک ہے، باہر نہیں. آج کل آپ دیکھیں کیا وہ ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں کوئی نوٹ ایسے جو ہے نا، وہ جو چھوٹے چھوٹے نوٹس، جس 1000 کا نوٹ، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کوئی بنڈل ملتے ہیں 10 روپے کا، 20 روپے کا. وہ بچے لے آ لیتے، خوش ہو جاتے ہیں جی 10 روپے میں 1 لاکھ روپیہ مل گیا. ڈالر کے بھی آ رہے ہیں. ہاں ڈالر کے بھی آ گئے ہیں. تو ہم تو ماشاءاللہ ہمارے ویسے بھی روپے کی قیمت بھی ایسی ہی ہے. 100 روپیہ لے کے جائیں تو وہ کسی بابا جی نے کہا تھا نا اپنے پوتے کو یا بیٹے کو کہ ہمارے دور میں نا ہم جاتے تھے 100 روپے میں اتنے تھیلے بیٹھ کے لے کے آ جایا کرتے تھے. تو پوتا کہتا ہے دادا جی آج کل جو ہے نا کیش اینڈ کیری اسٹور میں کیمرے لگے ہوتے ہیں. مطلب وہ یہ سمجھا کہ 100 روپیہ لے کے جاتے تھے، باقی سارا کچھ چوری کر کے لے آتے تھے. حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ 100 روپے کی کتنی چیزیں آ جایا کرتی تھی، ویلیو تھی اس کی. اب جو ہے وہ 100 روپیہ لے کے جائیں تو آپ کو ایک چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو ہمیں وہ مینجمنٹ، انسٹرکشن مینجمنٹ جو ہے ہم نے تیار کرنی ہے، ہم نے باقاعدہ پلاننگ کرنی ہے اس کی کہ بھائی ہم نے یہ چیز آج پڑھانی ہے، کیوں پڑھانی ہے، کیسے، یعنی جو ہم اسکول میں کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ باہر سوسائٹی میں اس کی امپلیکیشن بھی ہو. ہم اسلامیات دینیات بھی پڑھا رہے تھے، ترجمہ القرآن بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے میں اس کا کوئی یہ نہیں بتاتے کہ بھائی ہم معاشرے میں اس کا کیا استعمال ہے. تو صفائی، ہم حدیث بچوں کو پتہ ہے صفائی جو ہے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہی نوٹ کاغذ پھینکتے جا رہے ہوں گے، گند پھیلاتے جا رہے ہوں گے. قائد اعظم بہت اچھے لیڈر ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن انہیں قائد اعظم کی تصویر جو ہے وہ آج کل پڑی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ. تو کیا احترام پھر، وہ نوٹ جو ہے نا وہ پھینکتے جاتے ہیں، ان کے اوپر پاکستان کا وہ بھی ہے، نام بھی ہے، اس کے بعد قائد اعظم کی تصویر بھی ہے. وہ احترام ہم وہ نہیں سکھاتے. تو یہ مطلب جو کلاس روم سے باہر بھی ہمیں انہیں سکھانا ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے کلاس روم کے باہر بھی اس کا استعمال ہے، گھر میں بھی ہے. جو بھی چیز ہم پڑھائیں اس کو سوسائٹی سے ضرور جوڑیں. تو یہ ہم اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی. اور جب بچہ سمجھے گا کہ یہ تو ہماری زندگی سے تعلق ہے اس کا، تو وہ انگیج بھی ہو جائے گا. اور جب تک بچہ خود انگیج نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ اسپیکٹس آف جو کلاس روم میں ہم نے بات کی ہے اس میں فزیکل ہے، جس میں ساؤنڈ ہے، لائٹ ہے، فرنیچر ہے، وائٹ بورڈ ہے، ڈسٹینس ہے بچے کا، بچوں کا آپس میں فاصلہ کتنا ہے. بچہ اگر جانا چاہتا ہے کلاس روم سے باہر تو وہ آپ نے دیکھنا ہے فزیکل. دوسرا سوشل اینڈ سائیکالوجیکل، جسے ایموشنل انوائرمنٹ ہم کہتے ہیں. سوشل انوائرمنٹ جو ہے بچوں کا آپس میں تعلقات ٹھیک ہوں، آپس میں دوستی ہو ان کی. وہ یہ نہیں کہ ایک بچہ دھمکی دے رہا ہے کہ جی باہر نکلو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں گیٹ سے باہر. ہاں وہ جو اسے بلنگ کہتے ہیں وہ نہ ہو رہی ہو. اور پھر ٹیچنگ اور لرننگ ان کی جو ہے نا وہ ایک انوائرمنٹ ہے کہ جس میں ٹیچر اچھے طریقے سے ٹیچ کر سکے اور سیکھنے والے اچھے طریقے سے سیکھ سکے. تو یہ تینوں قسم کے ہم نے یہ بات کی ہے. اب کیسے کیوں ہم ایسا کرتے، کیوں کلاس روم کنٹرول ہم کریں، مقصد کیا ہے؟ تو مقصد سب سے یہ ہے کہ یہ جو کلاس روم کنٹرول ہوگا اس میں لرننگ امپرووز، یعنی جو لرننگ ہے اس کی امپروومنٹ ہوتی ہے. اگر کلاس آپ کی کنٹرول ہے، ڈسپلن میں ہے، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں اور وہ ڈسٹریکشن کے بجائے، ڈسٹریکشن کیا ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے. مطلب آپ جس طرح پڑھا رہے ہیں، جس طرح سکھا رہے ہیں، آپ اس کے بجائے آپ کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کسی بچے نے پیچھے سے کرسی کھینچ لی، کسی بچے نے اٹھ کے یہ شرارت کر دی کوئی دوسرے بچے کے ساتھ، کوئی پینسل چھین لی. اب اس کی وجہ سے آپ بھی ڈسٹریکٹ ہو گئے اور باقی کلاس بھی ہو گئی. تو یہ جتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہوگی اتنا آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے. تو یہ ڈسٹریکشن کم ہوگی تو ہمارے لرننگ آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہم ان کو کر سکیں گے، حاصل کر سکیں گے. اٹ کریٹس آ سیف انوائرمنٹ، بچے کے لیے بھی ٹیچر کے لیے بھی سیف انوائرمنٹ. جب انوائرمنٹ سیف ہوگا تو لرننگ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی. اور اسٹریس از ریڈیوس، جب اسٹریس ٹیچر کے اوپر بھی بچے کے اوپر بھی اسٹریس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اس طرح ٹائم
مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کا ٹائم اس 40 منٹ کے اندر 30 منٹ کے اندر آپ وہ سارے آبجیکٹیو حاصل کر پائیں گے جو آپ جس کے لیے آپ لے کر گئے تھے کلاس میں. تو اس کے مطلب اگر آپ یہ نہیں ہے تو ان میں سے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم پلان کر کے گئے تھے کہ ہم نے یہ سکھانا ہے وہ بچے نہیں سیکھ پائیں گے. اس کے لیے پہلے سے پلاننگ تیار اور ہم نے وہ ایک طے کیا تھا کہ اگر ہماری پریزنٹیشن پہلے سے بنی ہوئی ہوں تو ہمارے لیے یہ بہت آسانی ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر اندر اپنا کام جو ہے مکمل کر لیتے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا اس کے لیے سیٹنگ کلیئر ایکسپیکٹیشن بچوں کو پتا ہو کہ ہم نے آپ سے یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے آج آپ نے یہ سیکھنا ہے. دوسرے اسٹیبلش اے روٹین یہ نہیں بن سکی ابھی تک ہمارے پاس. روٹین کا مطلب ہے کہ بچوں کو پتا ہو کہ جی اب میں نے پیریڈ ختم ہو گیا تو میں نے چاہے میرا کام رہتا ہے یا نہیں رہتا میں نے اس کو بند کرنا ہے اور میں نے اگلا جو سبجیکٹ ہے اس کے میں نے نوٹ بکس یا بکس نکال لینی ہے. ایک روٹین سیٹ کر دیں گے نا تو آپ کو بہت سارا وقت بچ جائے گا. آدھا پیریڈ تو اس میں گزر جاتا ہے کہ آپ پینسل نکالو آپ کاپی نکالو آپ بک نکالو. بچوں کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ ہاں جی اب یہ ہے تو اس کا میں نے یہ روٹین یہ ہے میڈم آئیں گی تو میں نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے پہلے سے میں نے تیار ہونا ہے. میری کاپی تیار ہو میرے پیج جو ہے اس کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہو اس پہ پیج نمبر لکھا ہوا ہو میرا جو بھی ہے اس میں وہ بچے بعض اوقات بہت زیادہ میک اپ کرتے ہوتے ہیں اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے. امتحان میں نے دیکھا ہے کہ بچے وہ لائے نہیں اور پھول میں آ رہے ہیں اور ان پہ ٹائم بہت زیادہ لگا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے اوائڈ کر کے روٹین ایک ہم سیٹ کر دیں اور ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو آپ ری انفورس کریں کہ ہاں دیکھیں اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس کو گڈ دے دیں اس کی وہ کر دیں اچھائی بیان کر دیں. اور پھر بلڈنگ ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرے. بچہ آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ نہ ڈسپلن میں ہو بلکہ اس ڈر سے کہ بھائی کہیں ٹیچر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یوزنگ نان وربل کیوز جسے جسچر کہتے ہیں باڈی لینگویج کہتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بچے نے واش روم جانا ہے پانی پینے جانا ہے اور وہ زور سے کہتا ہے کہ جی میڈم میں جاؤں واش روم جاؤں اب پوری کلاس اس طرح متوجہ ہوگی ہے تو اس کے لیے ہم روٹین کر دیں بھائی آپ نے کلاس سے باہر جانا ہے تو آپ ایک انگلی جو ہے وہ کھڑی کر دیں یا مطلب ہاتھ کھڑا کر دیں. اس کا مطلب یہ اشارہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب بچہ باہر جانا چاہ رہا ہے پانی پینے کے لیے جانا چاہ رہا ہے یا واش روم جانا چاہ رہا ہے تو اس سے باقی کلاس ڈسٹرب نہیں ہوگی. اس طرح کے ہم کچھ اپنے بھی کچھ اشارے رکھے ہوئے ہوں کہ بھائی ایسے مطلب اور ہر بچے کو جب آپ فوکس کریں گے اور وہ آپ اشارہ کریں گے تو بچہ تاکہ اس کو پتا ہو کہ اب میڈم جو ہے مجھے میں نوٹ ہو رہا ہوں اور میڈم نے مجھے نوٹ کر لیا. پھر پراکسیمیٹی کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ کلاس روم میں پڑھانے کے دوران بجائے اس کے کہ ایک جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں آپ کلاس روم میں تھوڑا سا چلیں پھریں اور بچوں کے ساتھ جب بچے کو پتا ہو کہ میڈم جو ہے نا میرے پاس پان جائے گی. ٹھیک اب میرا ٹائم ہو گیا آپ نے اس پہ مزید ہم بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال